अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 79 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे अल अनाम आयत 126 से आयत 140 तक। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु का कॉल है कि आलिम रोज़ेदार क़याम करने वाले और मुजाहिद से अफजल है। एक आलिम, एक रोज़ेदार और जो रात भर क़याम करने वाला जो शख्स है उससे भी, और जो जिहाद करने वाला जो शख्स है उससे भी अफजल है। और जब आलिम की मौत से क्या होता है, इस्लाम में एक ऐसा खला पैदा हो जाता है, ऐसा खालीपन पैदा हो जाता है जो इसके बेहतरीन जानशीन के बगैर पुर नहीं हो सकता है। यानी एक आलिम की जो मौत होती है तो दरअसल क्या है, बहुत बड़ा एक खालीपन पैदा हो जाता है। तो इतना बड़ा आलिम का रुतबा है। आप देखिए कि एक आलिम आलिम बनता कैसे है ना? ऐसा तो नहीं वो उसने पूरा का पूरा उसके ऊपर इल्म उतारा आया है ना, वो ज़ीरो से लेके चलता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे वो दर्जात हासिल करता है। जैसे बच्चे नर्सरी से केजी से फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आगे चल के फिर वो ग्रेजुएट तक हो जाते हैं ना, इसी तरह से आलिम भी। तो इल्म हासिल करने की बहुत फ़ज़ीलत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबका ये पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, अल्लाह इससे हम सबसे राज़ी हो जाए, बस अल्लाह की रज़ा मिल जाए। और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हम सब पढ़ते हैं, अपना वक़्त लगाते हैं। तो अल्लाह ताला की राह में हमारा जो भी वक़्त लगता है, मेहनत लगती है, कुर्बानी हम लोग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी अल्लाह हम सबको बस हासिल हो जाए, अल्लाह से यही दुआ है। और हम सबके वालिदैन और हम सब के दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए ये हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना। और अल्लाह तबारक तआला तमाम जो मूज़ी बीमारियाँ हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह पाक से दुआ है। और अल्लाह तबारक तआला हम सबको आखिरत के मरहलों यानी कब्र के अज़ाब और हश्र के दिन की रुसवाई और क़यामत के दिन की रुसवाइयों से अल्लाह तबारक तआला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, हम सब के वालिदैन की हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा लेसन है सूरह अनाम आयत 126 टू 140। आयत देखिए, आयत 126। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। और ये तुम्हारे रब की और ये तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है। हमने निशानियां ध्यान देने वालों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी है। यानी ये जो कुरान करीम का रास्ता है, ये जो हिदायत का रास्ता है, कुरान और सुन्नत का रास्ता क्या है, सबसे सीधा रास्ता है। ये सीधा रास्ता ऐसा है जो ये अपने हमारे रब तक हमको पहुंचा देगा, अल्लाह की रजामंदी तक पहुंचा देगा। तो दरअसल ये कुरान और सुन्नत का जो रास्ता है, जो कुरान का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है, सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन सबसे मुश्किल रास्ता भी यही है, क्योंकि पता है आपको इस रास्ते पे कौन बैठा है ना? इब्लीस बैठा है। तक जा सकते हैं, अपने रब तक पहुंच सकते हैं। और अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि हमने तो हर चीज़ खोल खोल कर बयान कर दी है तुम्हारे लिए। सारी आयत है ना, कुरान करीम की कोई आयत ऐसी नहीं जो हमें नहीं समझ में आती है, सब बिल्कुल वाज़ेह है, सब कुछ समझ में आने वाली चीज़ें हैं। आयत देखें, आयत 127। उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है और वही उनका वली है यानी दोस्त है, और उनके कामों की वजह से जो वो करते हैं। लहुम दारुस सलाम, लहुम दारुस सलामी इंदा रब्बिहिम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उनके लिए उनके रब के पास क्या है, दारुस सलाम है। तो यहाँ तेरे रब का जो यहाँ रास्ता जो सीधा उस पे चलने वाले जो लोग हैं, सीधे रास्ते पे जो चलने वाले लोग हैं, जब सीधे रास्ते पे चलेंगे और उसमें उनको कोई टेढ़ापन नहीं मिला, सीधे रास्ते पे चलते चलते और फिर वो क्या हुए, मंजिल मकसूद तक पहुंचे। उस दावत पर जो उन्होंने लब्बैक कहा था बिल्कुल वाज़ेह थी,
جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے تھے نا وہ اس پر کیا ہوئے استقامت سے ڈٹے رہے، ان کے لیے صاف طور پر آیات بالکل بیان کر دی گئی ہے۔ اور پھر سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، 2 انعام ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے اس آیت میں 2 انعام بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے، ان کے رب کے پاس دارالسلام ہے ان کے لیے، دارالسلام۔ دارالسلام کے معنی کیا ہے، سلامتی والا گھر، لہم دارالسلامی جو الفاظ آیا ہے تو دارالسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کا گھر، اور اس سے مراد کیا ہے، جنت ہے۔ جنت ہے، جو صراط مستقیم پر چلا، ڈٹا اور جمع رہا تو پھر کیا ہے اس کا رزلٹ، اس کے لیے کیا ہے، جزا جنت ہے۔ جنت میں اب دیکھیں کہ جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں نا ہر طرح کی تکلیفوں سے سلامتی ہوگی، نہ وہاں کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی وہاں بخار ہوگا، نہ کوئی وہاں پہ جسم میں درد ہوگا، نہ کوئی کسی کو پیریڈس ہوں گے، نہ کوئی کسی کو حیض ہوں گے، نہ کسی کو حمل ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہوگی اور نہ کوئی روحانی تکلیف ہوگی، نہ آپس میں کوئی انسان لڑائی جھگڑا بغض کرے گا اور نہ کینہ ہوگی، نہ حسد ہوگی، نہ دشمنی ہوگی اور نہ نعمتوں کے ختم ہو جانے کا ایک ڈر ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرمایا جائے گا ادخلوها بالسلم آمنین، ادخلوها بسلام امین، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں کی سلامتی کے ساتھ، امن اور امان کی حالت میں۔ اہل جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی کیا جائے گا، جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیت نمبر 58 میں فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی جنت دارالسلام ہے نا، اور وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انعام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے۔ تو اس آیت میں جو دوسرے انعام کا ذکر ہے نا اس کو ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو بہترین عمل کرتے تھے، تو ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا دوست ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لائے، عمل صالحات کیے اور اللہ سے ہمیشہ ڈر ڈر کے زندگی گزاری، کبھی بھی انہوں نے تکبر نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، تو اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا ولی ہوا، دوست ہوا، مددگار ہوتا ہے ایمان والوں کا، جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ ان کا دوست ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کا آخرت میں بھی دوست ہوگا، جو انہیں ایمان کا بدلہ، جو وہ ایمان لائے ہیں اس کا جزا دے گا، ان کو بدلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 128، اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس وقت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے ایک مقرر وقت کیا تھا۔ وہ کہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا، آگ آج تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ آیت میں جناتوں سے اور انسانوں سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 128 سے 129 میں انسانوں کی اکثریت جو ہے ناکام ہوگی، اور روز قیامت ان سے بات چیت ہوگی، مکالمہ ہوگا، تو اسی کی یہاں پہ ایک منظر کشی کی گئی ہے، ایک تصویر کھینچی گئی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال کا ذکر یہاں فرمایا گیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو، یعنی جنات کو اور انسان کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا نا، تو جناتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنات کے گروہ، تم نے تو ایک بڑی تعداد میں انسانوں کو اپنے گرفت میں کر لیا۔ جنات سے مراد یہاں پر شیاطین ہے، ٹھیک ہے۔ غور سے سن لیجئے، یہاں پر جو اس آیت میں جنات جو الفاظ ہے تو اس سے مراد کیا ہے، جنات سے مراد شیاطین ہے۔ جب ابلیس مردود ہوا تھا نا، دودکارا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا، لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، سورہ نساء آیت نمبر 118 میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک حصہ مقرر لے کر رہوں گا، اور یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، جو ھذا صراط المستقیم، جو بھی ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 126 میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو ابلیس وہاں بیٹھا ہی ہوا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا اللہ، کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس سے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو آپ کیا پائیں گے، ناشکرا پائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی یہ آیت ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان سیدھے راستے پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جو ٹیڑھا راستہ ہے نا وہ تو جا ہی رہے، ان کی پیروی کر ہی رہے شیطان کی، ان کے راستے پہ وہ نہیں بیٹھتا ہے۔
بیٹھتا تو ان کے راستے پہ ہے جو اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ابلیس نے جو کہا تھا نا وہ برابر اپنی کوشش میں لگا ہی ہوا ہے، اس کی ذریت بھی، یعنی ابلیس کی ذریت بھی ہے، اس کی ذریت بھی اسی کوششوں میں اس کی مدد کر رہی ہے، اور انسان غفلت کی وجہ سے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کی غفلت کی وجہ سے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب ہے، اور انہوں نے اکثر انسانوں کو اپنا بنا لیا، یعنی کہ شیاطین بنا لیا، صراط مستقیم سے ہٹا کر ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ شیاطین جن سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسانوں میں سے تو تم نے بہت بڑی تعداد کو اپنا بنا لیا، یعنی کہ شیطان بنا لیا نا، کفر کروا لیا، شرک کروا لیا، اور تم نے ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ دراصل یہ جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ خطاب کیا ہوگا؟ بطور ایک ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں ان سے ہوگا، شیاطین سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے انسانوں سے بھی گفتگو ہوگی وہاں پہ، تو انسانوں کا جواب اور جرم کا اقرار بھی ہوگا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور شیاطین کے جو دوست جو انسانوں میں سے تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی انسان نے جنات سے اور جناتوں نے انسان سے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو انہیں اللہ کی پناہ لینے کی بجائے انہوں نے شیاطین کی پناہ لی، شیطان کی وہ پناہ لیتے تھے۔ شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا کیا ہے؟ شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا یہ تھا کہ وہ جب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں، تو جنات جو تھے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے دیکھو انہوں نے تو ہم کو پناہ دینے پر قادر سمجھا ہے، اور جو پناہ اللہ نے مانگی، جو ان کو پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے تھی نا، ہم سے وہ مانگ رہے ہیں۔ انسانوں کا گروہ آپس میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے اور اقرار کرنے کے بعد یوں کہے گا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مقرر میعاد کو جو ہمارے لیے آپ نے مقرر فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان اور جو شیاطین ہے وہ ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب جو جادوگر ہوتا ہے، جادو کرتا ہے نا، تو وہ شیطان کی ہی پوجا پاٹ کرتا ہے، شیطان کی بندگی کرتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے، اور بہت زیادہ وہ شیطان کی بندگی کر کے شیطان کی پناہ لے کے وہ اس جادو کے فیلڈ میں اترتا ہے۔ اس طرح سے وہ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی بندگی کر کر کے وہ جادوگر بن جاتا ہے۔ تو دراصل اس کے پیچھے وہ جناتوں کی وہ عبادت کرتا ہے نا، اس طرح سے وہ بعض جو انسان ہوتے ہیں شیاطین بعض کی مددگار ہو جاتے ہیں۔ اور انسانوں کا گروہ آپس میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے اور اقرار کرنے کے بعد یوں کہیں گے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مقرر میعاد کو جو ہمارے لیے آپ نے مقرر فرمائی تھی، یعنی قیامت سے یہاں پہ مراد ہے۔ اس مقرر میعاد سے بعض حضرات نے یہاں پر موت بھی لیا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو اجلنا اجلتا اجلنا الذی اجلت لنا سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ انسانوں کا گروہ یہ بات بطور اقرار جرم کہے گا کہ ہم نے تو ایسا کیوں کیا نا، افسوس بھی ہوگا ان کو، اور کاش ایسا نہ کرتے، اور ایسا نہ کرتے یہ اچھا ہوتا نا، لیکن افسوس اس دن اور حسرت اس دن کچھ کام نہیں آنے والی۔ قال النار مثواکم، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دوزخ تمہارے ٹھکانے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ابلیس سے خطاب کر کے بتا دیا تھا سورہ صاد آیت 85 میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری فالوور کریں گے، جو تیری اتباع کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ابلیس کے پیروکار ہوں گے، جو بھی ابلیس کو فالو کرتے ہوں گے، تو وہ سب کے سب ابلیس کے ساتھ ہوں گے، ابلیس کے ساتھ ہوں گے جہنم میں۔ آپ دیکھیے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ابلیس کی پیروی کیسے کر رہے ہیں۔ اکثر سمجھتا ہے انسان ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ہم تو بیسٹ کر رہے ہیں، ہم تو نعوذ باللہ ابلیس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، سیدھی سی سمپل سی بات میں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ سب ابلیس کی اتباع ہے۔ اب میوزک ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی آج کل نعت جو ہوتی ہے بنا میوزک کی کوئی ہوتی ہے کیا؟ میوزک کس کی ہے؟ کس کا جو ہے یہ فراڈ ہے؟ کس کا یہ دھوکا ہے؟ ابلیس کا دھوکا ہے۔ اور یہ ناچ گانا
خوبصورت بنا کے اس نے سب کے سامنے پیش کر دیا اور انسان اسی میں مگن ہو جاتا ہے. ایک وہ اس کو حمد بھی سننی ہوتی ہے اللہ کی، ایک اسماء الحسنی بھی سننا ہوتا ہے، تو اس میں بیک گراؤنڈ میوزک لگی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ابلیسی والے سارے کام ہیں. تو میوزک خود سے بہت اوائڈ کریں، اور خاص کر کے اپنے کالر ٹیون جیسے انسان ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ میوزک گانے وغیرہ لگائے ہوتا ہے، وہ خود تو سن بھی نہیں رہا ہوتا، دوسرے کو سنا رہا ہوتا ہے. جب کوئی اس کو کال کر رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، تو سننے والا تو نہیں سن رہا ہوتا ہے بہرحال. اکثر تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن اب اس نے جو لگا رکھی ہے کالر ٹون، تو کیا ہوگا بدلے میں اس کے اعمال نامے میں کیا ہوگا، گناہ لکھنا شروع ہو رہا ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے نا. بیٹھے بٹھائے فضول کے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکی تو ہمیں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور ہم فضول میں گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ ابلیسی والے سارے کام ہیں نا. تو میوزک سے بہت بچے، بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. قرآن اور سنت کے جتنے بھی انسان کام کرتا ہے، شرک ہے، بدعات ہے، یہ سب ابلیس کے ہی کام ہے. اور سب سے بڑا ابلیس نے جو کام کیا تھا نا، آپ دیکھیے کہ اس نے اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا. صرف ایک سجدہ اس نے منع کرنا، ایک سجدہ اس نے اللہ سے منع کیا کہ ہم آدم کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، اس نے تو اللہ کی بہت عبادت کی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی، ایک بات. پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو گیا. اور ہم اپنا محاسبہ کریں اگر، تو ہم نے زندگی بھر کتنی باتیں ہیں جو اپنے رب کی ہم نے نہیں مانی نا، کتنی باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ان کے بعد بھی، اس کے بعد بھی کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ واقعی میں ہم نے برا کیا ہے. کبھی بھی ہم نہیں پچھتاتے، کبھی بھی ہم نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی بھی ہم نہیں پلٹتے. اور پھر کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اچانک سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو سچی توبہ کی بھی توفیق نہیں مل پاتی ہے نا. تو کبھی بھی اپنے کوئی بھی کام پر اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے. ہمیشہ چیک کرے کہ یہ اللہ بس اسے قبول کر لے، اللہ ہم نے جیسا بھی کیا ٹوٹا پھوٹا اسے قبول کر لے، اور بیسٹ سے بیسٹ کرتے چلے جائیں، نیکیوں پہ دوڑ لگاتے چلے جائیں. اور جو بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر چیزیں ہیں اس کو کیا کریں، چھوڑ دے، ترک کر دے. قرآن اور سنت سے ہمیں جو چیزیں ملیں گی احکام اللہ تعالیٰ کے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر نواہی کہا ہے اس کو بس انسان کرتا چلا جائے. دنیا کی بدعات سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے بچتا چلا جائے، بچتا چلا جائے. تکبر سے بچے. جب انسان بہت عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تکبر اس کے اندر پنپتا ہے. جیسے کہ ابلیس کے اندر تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ کا اس نے مظاہرہ کرا تھا. کس چیز پر؟ اپنے آپ پر. تو ہمیشہ تکبر سے بچے. انسان کے اندر یہ بہت تیزی سے آتا ہے، اس کو خود نہیں پتا چلتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے. خالدین فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو نکال بھی لیں گے. لیکن کیا ہے، وہ لوگ کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے جو شرک پر ہی فوت ہو گئے. جو شرک پر فوت ہو گیا اس کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، تو پھر وہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. آیت 129. اور اسی طرح ہم ظالموں کو، ایک دوسرے کو جہنم کا ساتھی بنا دیں گے، اور اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. آیت 130. آیت 130 دیکھیں. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہاری آیتیں سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے، ہم خود ہی اپنے خلاف گواہ ہیں. ان لوگوں کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، مگر اب وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دینے لگیں گے کہ وہ انکار کرنے والے میں سے تھے. آیت 130 سے 135 تک اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا. ان آیات میں روز قیامت کا ایک منظر بھی پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور جنات سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول حق لے کر آئے تھے؟ تو وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقعی میں لوگ آئے تھے ہمارے پاس آپ کا پیغام لے کر، لیکن ہم کیا تھے، ہم ہی نے نہیں مانا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں کہ اس دن سوال جواب ہوگا. پچھلی آیت میں بھی یہی تھا نا، اس آیت میں بھی یہی ہے.
اور دونوں جماعتوں کے جو مجرم ہوں گے وہ کافر میدان حشر میں موجود ہوں گے، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنات اور اے انسان، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے حکموں کو بتاتے اور تمہیں آج کے دن کی حاضری سے اور اعمال کے نتیجے میں آنے سے باخبر کرتے اور ڈراتے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم اس کے لیے فکر مند ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ کالو شہیدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے مقابلے میں گواہی دے رہے ہیں، یعنی کہ اپنی جانوں کے اپوزٹ میں جا کے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی میں ہم مجرم تھے، واقعی میں ہم کافر تھے۔ بیچ میں ان لوگوں کی بھی گمراہی اور کفر کا، شرک پر جمنے کی وجہ بھی ذکر فرما دی۔ کیا فرما دی؟ کس وجہ سے وہ ہوئے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، یعنی دنیا والی جو زندگی تھی نا، انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال رکھا۔ دنیاوی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیاوی زندگی کو انہوں نے اصل سمجھ رکھا تھا، اور اس کے نفع اور لذت میں ہی وہ پیچھے پڑے رہے تھے۔ سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھ رکھا تھا نا، اور دنیا کیا ہے؟ صرف اور صرف متاع الغرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی سوائے ایک دھوکے کے۔ بعض لوگ صرف اور صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، اور دنیا کے لیے ان کو فکر ہوتی ہے، دنیا کے لیے سب اپنا ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ اپنے بچوں کی دین کی یا اپنے دین کی یا گھر والوں کی دین کی کبھی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ آخرت میں کیا ہوں گے؟ حسرت والے کرنے والے ہوں گے، یہ حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ آیت 131، یہ جان لو کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو خبردار نہ ہو، اور وہاں کے رہنے والوں کو خبر نہ ہو۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یعنی یہ رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو، یعنی ان کے رہنے والوں کو، ان کے ظلم کی وجہ سے اس طرح ہلاک نہیں فرماتا کہ وہ لوگ اپنے ظلم کے انجام کو بے خبر، اپنے ظلم کے انجام سے وہ بے خبر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں پر بھی کوئی گمراہی دیکھی، کوئی شرک دیکھا، بت پرستش دیکھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدھے ان کو عذاب دے کر ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی دیکھا کہ کوئی قوم گمراہ ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، پہچانے والے بھیجے، تبلیغ کرنے والے بھیجے، لوگوں کو بتانے والے بھیجے، جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، توحید اختیار کرنے کو ان کو بتاتے تھے کہ آپ توحید پر آ جائیں، اور اچھے انجام کی طرف ان کو ترغیب دیتے تھے، اور ان کو برائی سے، گناہوں سے ان کو روکتے تھے، اور مشرک اور کافروں کا برا انجام بھی بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے نا شرک کیا اور اب تم یہ رہے تو پھر تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سب کچھ بتا دینے کے بعد جب لوگ باز نہیں آتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ جب انبیاء مسلسل ان کے بیچ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود انہوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ان کی طرف ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ جیسے ہم لوگ بہت سارے قوموں کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے نوح علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، اسی طریقے سے۔ آیت 132، اور سبھی کے درجے ان کے اعمال سے، اور سبھی کے درجے ان کے اعمال کے حساب سے ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں۔ ثواب والوں کے بھی مختلف درجات ہیں، اور عذاب والوں کے بھی، اور جس نے جو کچھ کیا ہوگا اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا وہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جس نے جو بھی کام کیے ہوں گے ہیں، جو بھی آج محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کس درجے پر ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم، اور آج ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کیا وہ کس مقام پر ہے، اللہ کون سی نگاہ سے اس کو دیکھتا، ہمیں نہیں معلوم نا، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں اس کی فکر تو ہونی چاہیے کہ واقعی میں ہمارا کیا لیول ہوگا وہاں پہ، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہمارا لیول 0 پہ ہو۔ تو عمل کے لیے دوڑ ہمیں لگانا ہے، اور کہاں لگانا ہے؟ آج ابھی اسی زندگی میں ہمیں لگانا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانے کی ہمیں فکر پہ لگا ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں پہ کیا کریں؟ سابقون اولون کرنے والے بنے، کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں انسان کیا کرے؟ سبقت کرے، دوڑ لگائے، محنت کرے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ حساب لینے والا اور بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علم سے کسی کا کوئی عمل باہر نہیں،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے سارے عمل کا بدلہ کیسے ہوگا، کسے خبر ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جسے بدلہ دینا ہے نا، اسے سب کچھ معلوم ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ایک حقیر انسان نا ایسی-ایسی چیزیں اس نے ایجاد کی، ایسی چیزیں اس نے انوینٹ کی، اور اللہ رب العزت جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کے پاس کیا ایسے گیجٹس نہیں ہوں گے جس کے اندر ہماری پوری زندگی کا کچا چٹھا باقاعدہ پورا ویڈیو فلم موجود ہو، اور وہ بالکل ایک لمحے میں وہ سب کچھ ہمیں دکھا دیا جائے، پوری دنیا والوں کے سامنے چلا دیا جائے؟ تو بالکل پاسبل ہے ڈیفینیٹلی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں نا، تو ہمارے آس پاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب کیا ہے، اس میں کیمرہ فٹ ہے۔ اللہ کا ایسا کیمرہ فٹ ہے کہ ہمارے جو نظروں سے اوجھل ہے، ہماری ہر چیز میں ریکارڈ ہو رہی ہے، صوفوں میں جس میں ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہے نا، تو جس شاپ پہ کہیں پہ ہم جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی نظر آپ پر ہے نا، تو کیسے انسان بالکل آسان، بالکل آرام سے بہت اچھے سے بیٹھتا ہے نا، کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت بھی نہیں کرتا ہے نا کہ بھائی ہم کیمرے کی نگاہ میں ہیں، کیمرے کی نظر پہ ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف ہر جگہ اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے سب طرف ہمارے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں سدھرتے، ہم کیوں نہیں اچھے ہوتے، ہم کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں؟ ہماری تنہائی تو کچھ اور ہوتی ہے، ہماری جو فیملی کے اندر ہوتا ہے ہمارا وہ کچھ اور وجود ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر جگہ ڈرنا چاہیے، ہماری گھروں کے اندر، ہماری چھتوں کے اندر، ہمارے پردوں کے اندر، ہمارے صوفوں کے اندر، ہمارے بیڈس کے اندر، ہمارے وارڈروب کے اندر، ہماری جویلری کے اندر، ہماری ہر چیز کے اندر کیمرے فٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اپنی اصلاح کریں، اچھے اچھے کام کریں کہ جب وہ فلم چلے تو ہمیں حسرت نہ ہو۔ آیت 133۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ وَرَبُّكَ غَنِيٌّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اسے کسی چیز کی اور کسی کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو آج ہم اچھے اگر عمل کرتے بھی ہیں نا، تو اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اللہ کو اس کی عمل کی، ہمارے عمل کی، برے یا اچھے کی، اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، بے رغبت ہے اللہ تعالیٰ ان سب تمام چیزوں سے، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ غنی ہے۔ اگر ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، اگر ہم نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا نہ تو اس میں کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ ہاں، اس میں ہمارا ہی فائدہ اور ہمارا ہی نقصان ہے، اگر ہم عبادت کریں گے کہ توحید پر چلیں گے تو اس میں ہمارا ہی صرف فائدہ ہے، اور اگر ہم خدا نخواستہ نافرمانی کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اور اس نے مخلوق کو وجود یعنی ایکسسٹنس بخشا ہے، پھر بھی رزق دیتا ہے، اور وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق یعنی پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور ساری نیڈس یعنی حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے۔ دنیا میں تو سب ہی اس پر، دنیا پر یعنی پوری دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کس کے لیے ہوگی؟ خاص پرہیزگاروں کے لیے خاص ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج دنیا میں کافر، مشرکین، منافقین سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں صرف اور صرف متقیوں کے لیے اللہ کی رحمت خاص ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسرے لوگوں کو بھی لے آئے، ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم من یشاء، اگر پروردگار چاہے تو سارے نافرمانوں کو ختم کر دے اور تم کو ختم کر دے، تمہارے بعد دوسروں کو اپنی زمین پر آباد فرما دے، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا وغیرہ تھے نا پہلے، اور اب کہاں چلے گئے؟ کہیں اور چلے گئے، اور جن کی نسل سے آج ہم اور سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح پرانی ایک نسل کے بعد دوسری نسل لانے پر اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے، اسی طرح وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ سب کو ختم کر کے پھر اس کی جگہ دوسری لوگوں کو آباد کر دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ تم تو بے نیاز نہیں ہو نا، یعنی بندے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، بندے اپنی زندگی میں اس کے محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ پر وہ
मोहताज है। अल्लाह क्यों मोहताज है? बगैर अल्लाह के बंदे की ज़िंदगी की एक सांस भी नहीं है ना। और अल्लाह ताला की रहमत की ज़रूरत भी हमें है। अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह लेकिन गनी है, बेनियाज़ है। दुनिया में भी तुम उसके मोहताज हो और मौत के बाद भी। यानी जब दुनिया में आज हम क्या है, हर चीज़ के लिए अल्लाह तबारक तआला के हम सब मोहताज हैं ना। और फिर क्या होगा, आखिरत के दिन में भी सब के सब उसके मोहताज होंगे, है ना? क्योंकि ईमान कबूल करना और ईमान जो लाए हैं इंसान, तो ये क्या है, और इस पे फिर अमाल सालिहात करने के लिए जो इसकी जो जज़ा और सज़ा है ना, आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम सब मोहताज होंगे। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि कबूल फरमाए, लेकिन क्या है, सब उसके लिए मोहताज होंगे। आखिरत में भी सब उसके इख्तियारात में है। आज दुनिया के मामलात भी अल्लाह के इख्तियारात में है और आखिरत के मामलात में भी सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियारात में है। कोई भी अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी की कोई सिफ़ारिश और मदद नहीं कर सकेगा। अक्सरियत आज इसी में गुमराह है ना। अल्लाह से डर हुआ और फिर उसने क्या किया, औरों को माबूद बना लिया कि हम फला फला को अपना पीर वली औलिया बनाते हैं ताकि ये हमारी बख्शिश करवा दे, रिक्वेस्ट करवा दे और हमें बचा लेंगे अल्लाह के गजब गुस्से से। अरे भाई, आप अल्लाह को गुस्सा दिलाते ही क्यों हैं? अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम ही क्यों करते हैं? अपनी इस्लाह क्यों नहीं कर लेते? और आप एक चीज को दूर करने के लिए आप कीचड़ में फंस गए हैं ना, चित में मुब्तला हो गए। अपनी इस्लाह करें, अल्लाह को मना ले, अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अल्लाह की गज़ब से बचने के लिए क्या किया इंसान ने? पूरा का पूरा अपने आप को खसारे में डाल दिया, शिर्क में मुब्तला हो जाता है। आयत देखें, आयत 135, 134। बेशक जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, उसे ज़रूर आना है और तुम उसे मात देने की कुदरत नहीं रखते, यानी कि तुम अगर उसको हरा देने की भी कुदरत नहीं रखते हो। यहाँ इसके बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे क़यामत के बारे में बात हो रही है। इन्नमा तु इन्नमा तुअदूना लआती, बिलाशुबा जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है ना, वो ज़रूर आने वाली, यानी क़यामत आने वाली है। यानी क़यामत आके रहेगी और हिसाब किताब कायम होके रहेगा। अज़ाब और सवाब, जन्नत और दोज़ख, जो भी जो तुम्हें खबरें मिली है ना, जो तुमको दी जा रही है, तुम्हें जो बताया जा रहा है कि मोमिनीन का ये बदला है और काफिरों का ये रिजल्ट है, काफिरों की ये सजा है, ये सब कुछ होने वाला है। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और तुम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते और मौत से और क़यामत के दिन पेश आने वाले हालात से जान छुड़ाकर भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। बहुत से जाहिल आज क़यामत का इनकार भी करते हैं ना। और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग क़यामत का भी इनकार करते हैं कि हज़ारों साल भी हो गए हैं, तो अभी तक क़यामत क्यों नहीं आई? और ये बात सही भी नहीं है कि क़यामत आएगी, और खालिक और मालिक का वादा भी क्या है? सच्चा है। उसके इल्म में उसका वक़्त मुकर्रर है। जो आज नासमझ लोग इस तरह से बातें करते हैं कि क़यामत नहीं आएगी, इतने साल हो गए क्यों नहीं आई? तो दरअसल देखिए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हाँ, उसका वक़्त तो क्या है? मुकर्रर है। वो अपने मुकर्रर वक़्त पे, अपने तयशुदा वक़्त पर आ ही जाएगी। लेकिन जब आ जाएगी तो क्या होगा? सारा इंसान खसारे में होगा। फ़ायदे में तो सिर्फ़ वही लोग होंगे जो ईमान वाले होंगे। तो किसी चीज़ के वजूद में आने में देर नहीं लगती है। आप देखें कि मौत पर किसी को यकीन होता है? और मौत जब अपनी आती है तो हाँ, वाक़ई में लगता है कि मौत आ गई। वरना हमारे सामने लोग जा रहे होते हैं और हम इंसान इतना ढीठ होता है कि वो उससे उसके लिए तैयारी भी नहीं करता है। निगाहें जैसे लगता है कि ढीठ हो गई हैं। लेकिन जब अपनी मौत आती है तो पता चलता है वाक़ई में ये हकीकत थी, ये मौत क्या हकीकत है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। जब इसी तरह से जब क़यामत वाक़ई हो जाएगी, तो यकीन आ ही जाएगा कि वाक़ई में ये क़यामत थी, लेकिन हमने ही नहीं इस पर यकीन किया, हम ही नहीं इस पे यकीन करते थे। तो किसी चीज़ के वजूद में आने में देर लगना दरअसल इस बात की दलील नहीं है कि उसका होना ही नहीं है। दरअसल क़यामत तो ज़रूर वाक़ई होगी और ये बिल्कुल क्या है, ये अल्लाह का वायदा और ये सच्चा वायदा, ये ज़रूर होके रहने वाला है। आयत 135 देखिए, कह दीजिए कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह पर काम करते रहो, मैं अपनी जगह पर काम करता रहूँ। बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में यानी जन्नत में किसका घर होगा। बेशक ज़ालिम लोग कामयाब होने वाले नहीं हैं। कुल या कौमी एमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, आप फरमा दीजिए कि ए मेरी कौम, तो अपनी जगह पर अमल करते रहो और मैं भी अपने तौर पर अमल करता रहूंगा। फसौफ तअलमूना मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, सो जल्द ही तुम जान लोगे, त- तो स, जल्द ही तुम सब जान लोगे कि इस आलम में अंजाम कार किसके लिए फायदेमंद हुआ। यानी जब आंखें पथरा जाएंगी ना, उस वक्त आंखें खुलेंगी कि नफा वाला हम अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन अब पता चला कि नफे वाले तो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, लेकिन वहां समझ में आना बेफायदा होगा। इसी दुनिया में समझ ले और ईमान ले आए और नफे वाले हो जाए।
انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ یہ بات صحیح، یہی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، تو پھر کیا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہوں گے۔ آیت 136، اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائے میں سے اللہ کا حصہ مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے ساجیداروں کا ہے، پھر جو ان کے ساجیداروں کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے ساجیداروں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکوں کے ایک عجیب اور ناانصافی والے رویے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرک لوگ اپنی کھیتی اور جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے۔ پھر اگر بتوں کے حصے کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو وہ اسے لے لیتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حصے کا کچھ حصہ ان کے بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو وہ اسے واپس نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے خود اپنی ایک ناانصافی والا نظام بنا لیا جو دراصل ظلم پر مبنی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگ اپنی زمینی پیداوار اور جانوروں کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر الگ رکھتے تھے اور اس حصے کو غریب، ضرورت مندوں اور مہمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی فصل اور جانوروں کا کچھ حصہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے بھی الگ رکھتے تھے اور یہ حصہ وہ مندروں کے پجاریوں اور بتوں کی دیکھ بھال پر خرچ کرتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ بتوں کے لیے رکھے ہوئے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو وہ اللہ کے نام پر رکھے گئے حصے میں سے نکال کر بتوں پر خرچ کرنے لگ جاتے تھے، مگر کبھی اگر غریبوں یا مہمانوں کے لیے رکھے گئے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو وہ بتوں کے حصے میں سے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ کہہ کر ختم کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں، لیکن وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں تو محتاج ہیں۔ تو دراصل یہ مشرک کیا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی کھیتی اور جانوروں میں سے کچھ حصہ نکالا کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے اور دوسرا حصہ اپنے بتوں کے لیے۔ پھر وہ کیا ظلم کرتے تھے، اگر بتوں کا حصہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو بالکل بے جھجک وہ واپس لے لیتے تھے، مگر اگر اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو وہ کہتے نہیں، یہ تو ہمارے بتوں کے لیے ہے، اسے واپس نہیں لیں گے۔ اس کا کیا مطلب نکلا، تو وہ بتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اللہ کو کمتر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ بے ادب اور گمراہ کرنے والا رویہ تھا۔ تو انہوں نے یہ سب اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے ایک سسٹم بنا لیا تھا جس میں نہ تعظیم اور نہ انصاف، نہ توحید، بس شرک اور خود ساختہ دین اور گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی خلوص اور برابری ہونی چاہیے۔ شرک انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے دوسروں کو اوپر سمجھنے لگتا ہے۔ دین میں اپنے من سے بدلاؤ کرنا بدعت ہے، خود ساختہ باتیں ہیں، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے۔ مشرکوں نے دین میں اپنے من سے قانون بنا لیے، اللہ کے نام پر بھی ناانصافی کی، اور یہی طریقہ شرک اور گمراہی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسلمان بھی غفلت میں وہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں جو مشرکوں نے اپنایا تھا، بس نام بدل گئے ہیں، لیکن سوچ اور عمل، مزاج بالکل انہی مشرکوں کے جیسا ہے۔ مثلا اللہ کے نام پر مال کم خرچ کرنا لیکن رسموں پر زیادہ خرچ کرنا، یا کسی غریب رشتہ داروں کو دینے میں جھجک ہوتی ہے لیکن مزاروں، میلوں، ٹھیلوں، رسم و رواجوں میں کھل کر کے بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، یا دین کے کام میں پیسے دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن دنیاوی شان و شوکت میں لاکھوں اڑا دینے میں کوئی بات نہیں ان کو لگتی ہے، کوئی مطلب دل میں کجی نہیں آتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی وہ مزاج ہے، بتوں کو ترجیح دینا ہے اور اللہ کے حصے کو ہلکا کر دینا ہے۔ تو قبروں، پیروں، اولیاء کو اللہ سے اوپر سمجھنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے پہلے پیر صاحب یا بابا جی سے مراد مانگتے ہیں، انہی کے نام پہ نظر نیاز کرتے ہیں
اور اگر کوئی چڑھاوا یا مزار میں چلا جائے تو واپس نہیں لیتے ہیں، مگر اگر کسی مسجد کو دے دیا جائے تو وہ سوچتے ہیں تو وہ واپس کیسے لیا جائے۔ تو اس طرح سے بہت سے مسلمان اس طرح سے ان کے رویے ہیں۔ آیت 137۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے ساجیداروں نے ان کی اولادوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے اور ان کے لیے ان کے دین میں شک پیدا کر دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ مشرکین کا اپنی اولاد کو قتل کرنا، یا بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین دراصل کیا تھے، اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ دراصل زمانہ جاہلیت جب تھا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی جو پوری دنیا دراصل کیا تھی، بہت زیادہ شدید جہالت میں تھی، اندھیروں میں تھی، اور ضلالت پر بھی تھی، کفر اور شرک سے بھری ہوئی تھی۔ عرب کے جو لوگ مشرک اور جاہل تھے، ان میں جہالت اور جاہلیت دونوں پوری طرح سے بہت زیادہ ہی پھیلی ہوئی تھی۔ طرح طرح کی شرکیہ رسمیں انہوں نے نکال رکھی تھی۔ اول تو یہ تھا کہ بہت سے مشرکین کو ان شیاطین نے اس پر آمادہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرے، اور ان کے اس عمل کو ان کی نظروں میں سجا کر دکھا دیا تھا نا، زخرف القولی جو ہم لوگ نے پڑھا تھا، کہ جو کام ہوتا ہے برا لیکن اس کو بہت خوبصورت سجا دیتا ہے نا، شیطان ایسا کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نے کیا کیا تھا، شیطان نے ان کے اوپر جو ہے ایسا ان کے اوپر برا سا ان کے اوپر اثر ڈالا کہ وہ جو کام کرتے تھے، وہ جو عمل کرتے تھے، سجا کر خوبصورت بنا کر دکھا دیا، لیکن وہ دراصل کیا تھا، بہتر بنا کے ان کو دکھا دیا، پیش کر دیا، اور وہ دراصل وہ کیا تھا، کبیرہ گناہ میں سے تھا۔ دراصل اہل عرب کی جو بیٹیاں تھیں نا، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے بھی وہ اپنی اولادوں کو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو قتل کر دیتے تھے، جیسا کہ ہم لوگ اگلے مضمون میں آ رہا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ شیاطین نے بھی ان کی جو نظریں میں اولاد کو قتل کرنا ایسا کر دیا تھا کہ اس عمل میں ذرا سی بھی ان کو جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی، ذرا سی برائی بھی نہیں لگتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ذرا سی بھی محبت ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے نہیں آتی تھی جو اولاد کو قتل کرنے سے ان کو روک سکے۔ شیاطین نے ان کو اس کام پر ایسا لگایا تاکہ وہ انسانوں کو برباد کر سکے۔ اس میں سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کے وہ خود حقدار ہوں گے، اور ایک طرح سے دنیاوی بربادی بھی، کیونکہ جب اولاد زندہ ہی نہیں چھوڑی جائے گی تو آئندہ نسلیں بھی نہیں چلیں گی نا، ظاہری اعتبار سے بھی اس میں نسل انسانی کی ہی بربادی ہوگی۔ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کر دے۔ پھر فرمایا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو ملا دے، تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو ملا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو تھے مشرکین اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے اور مار دیتے تھے اور ختم کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، تو کیا آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ یا انسان ایسے کام نہیں کر رہے ہیں نا؟ تو بالکل ڈیفینیٹلی آج بھی ایسی کام ہو رہا ہے، لوگ اپنے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، تمام طرح کے ریسرچز کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں، یا بیٹی نہیں چاہیے تو بیٹی کو ابورٹ کرا دیتے ہیں، یا ان کو اننیسیسری ان کے پاس پریگنینسی ہوگی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ابورٹ کرا دیتے ہیں نا۔ تو آج بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، اس وقت بھی سب جہالت میں کر رہے تھے، لیکن آج تو کیا ہے، آج بھی سب اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، اپنی اولادوں کو لوگ ختم کرتے مار دیتے ہیں نا، ٹکڑے کر کر کے ابارشن کے ذریعے سے ایک بچے کو ٹکڑے کر کے کاٹ کاٹ کے نکالے جاتے ہیں، پہلے اس کا سر پھوڑا جاتا ہے، پھر اس کا پیر کاٹے جاتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پھر اس کا ریزہ ریزہ کر کے ان کے اپنے بچوں کو نکلوا دیتے ہیں نا۔ کیسی بے درد مائیں ہوتی ہے جو اپنے ہی بچوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کر کے اس طریقے سے نکلوا دیتی ہے نا۔ تو کیا ہے، وہ اس کے لیے آخرت میں ان کو سزا ہے۔ اگر اپنے کیے پہ ان کو ندامت ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم ارادہ کرتی ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ان کے معاملات ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اگر لا علمی میں اگر ایسا کیا ہے، لیکن جب کوئی کسی کو معلوم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، تو سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کرے۔ اور کبھی بھی اس چیز پہ فخر مت کرے کہ ہم نے تو اتنے ابورٹ کرائے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اپنے اس برے کام کو فخریہ بیان کرتے ہیں، ارے میرے تو نا ایسے ایسے پریگنینسی ہو گئی، میں گئی اور میں نے جو ہے ابورٹ کرا دیا، 4 مہینے کا تھا، میں نے ابورٹ کرا دیا، صاف ختم، سب پیچھا چھوٹا، ایسے ایسے لوگ بیان کرتے ہیں نا۔ اب بتائیے یہ کیا ہے، ایک تو گناہ ہے اور اوپر سے اپنے سب مظاہرہ ہو رہا ہے نا، تو یہ کیا اچھی چیز ہے؟ آخرت میں دیکھیے پھر کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے لیے کیمرے لگے ہوئے، ہر چیز کے سب چیز کا ہو رہا ہے، سب چیز
قید ہو رही ہے نا. اگر انسان مکرے گا بھی کہ اللہ ہم نے کوئی پریگنینسی کو ہم نے ابورٹ نہیں کروایا نا, تو فٹافٹ ساری ویڈیوگرافی سب چل جائے گی حشر میں, اور پھر خود انسان ہی نہیں, سارے کے سارے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو انسان اپنا محاسبہ کرے کہ واقعی میں اگر ہم نے کچھ بھی کیا ہے نا, تو ہم بس اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے, سچی توبہ کر لے, اپنے گناہوں پہ ندامت ہونا چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی منع کرے. ابورٹ کرانا بہت سخت گناہ ہے, قتل اولاد کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ اپنی اولاد کو مفلسی اور غربت ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے. آج بھی تو یہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ فیملی پلاننگ میں کیا آتا ہے کہ ہم 2 بچے بس یہی اچھی ہے, 3 سس سے, پھر اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کو قتل کرانا شروع کر دیتے ہیں نا. تو بہت زیادہ انسان محتاط رہے. کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اپنی اولاد کو ختم کر دینا, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت میں عذاب کا حقدار ہو جائے گا. آیت 138. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے ہیں اور کھیتی مانے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے, اسے تو صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. ایسا وہ خود اپنے ہی خیال سے کہتے ہیں. اور کچھ چوپائے ایسے جن کے پیٹھ پر چڑھنا حرام کر لیا ہے, اور کچھ جانور ایسے جن پر اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. یہ سب انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے, جلد ہی ان کے جھوٹ کا گڑنے کا بدلہ ملے گا, ان کو بدلہ دیا جائے گا. مشرکین عرب کی ایک اور مشرکانہ حرکت کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ انہوں نے مویشی یعنی کہ چوپایوں اور کھیتیوں کے بارے میں پابندیاں لگا رکھی تھی, اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں فلاں مویشی اور فلاں فلاں کھیتی کا استعمال ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم خود چاہیں. وہ اپنے خیال سے انہوں نے حرام اور حلال کے کچھ قانون بنا رکھے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز سب کے لیے حلال فرمائی ہے اس کو بعض کے لیے حرام کر دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں دخل دینا ہے. اسی لیے اس کی یہاں پہ برائی بیان فرمائی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, اسے حلال رکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے تو حلال کی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم فلاں فلاں پر اس کو ہم پابندی لگاتے ہیں کہ تم نہیں کھاؤ گے, تم نہیں کھاؤ گے, کہ تم نہیں کھاؤ گے, اس طریقے سے نا, کیونکہ پھر یہ اللہ کے قانون میں دخل اندازی ہوگی. تو یہ بہت بڑا جرائم ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون, تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب سزا دے گا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے. آیت 139. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے, اور وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے, لیکن اگر وہ مردہ ہوا تو وہ سب اس میں کھاتے تھے, وہ سب اس میں شریک تھے. بہت جلدی وہ انہیں ایسا کہنے کا بدلہ دے گا, بے شک یہ بڑا حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر بھی ان کی منمانی جو رسم تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خود ساختہ باتیں مشرکین عرب نے جو حرام اور حلال کے قانون بنا رکھے تھے, ان میں سے یہ بھی تھا کہ بعض جانوروں کو پیٹوں میں جب ان کے حمل ہوتا تھا تو اس کے بارے میں وہ کہتے تھے, یعنی کہ جب کسی گائے کو ذبح کیا, گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب پیٹ سے بچہ نکل آیا تو وہ اس کو بھی وہ کھا لیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اس کو تو صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے, ہمارے صرف مرد کھائیں گے, اور یہ عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں, ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس صورت میں کہ بچہ جب زندہ پیدا ہو جائے گا, تو اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو وہ کہتے کہ اس کو تو مرد عورت سب مل کر کھائے گا. یعنی کہ جب زندہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اسے تو صرف ہمارے مرد کھائیں گے. اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا تھا یا مرا ہوا نکل آتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کو تو ہمارے مرد عورت سب لوگ کھائیں گے. تو اس طریقے سے ان کی خود ساختہ باتیں تھیں, منمانی چیزیں ان کے یہاں ایجاد تھی. ٹھیک ہے, تو مشرکین مکہ کی بہت ساری خود ساختہ باتیں تھیں, طرح طرح کی باتیں وہ اپنے من سے گڑھ لیتے تھے کہ چوپایوں کو وہ اپنے معبودان باطل کے نام پر وقف کر دیتے تھے, اور ان کا دودھ مرد پیتے تھے. جب انہیں بچہ ہوتا تھا, اگر وہ بچہ نر ہوتا تو صرف مرد ہی کھاتے تھے, اگر مادہ بچہ ہوتا تو اسے ذبح ہی نہیں کرتے تھے, اگر پیٹ میں سے ہی وہ مردہ نکلتا تو مرد عورت سب کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو ان کو روک دیا, یعنی کہ ان کے اس کام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روکا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں نا, اور یہ اللہ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں نا, ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا. آیت دیکھیں, آیت 140. وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے جان بوجھ کر اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ پر جھوٹ گڑ کر اس کی دی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرا دیا, حقیقت میں بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ سیدھی راہ پانے والے نہیں ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم, بے شک خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر دیا. آپ دیکھیں کہ اس میں نہ کسی کا نام نہیں ہے,
اس میں سارے لوگ آج گئے، جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے وہ آج کے زمانے کے لوگ ہو، چاہے وہ 500 سال پہلے کے لوگ ہوئے، چاہے وہ 500 سال کے بعد والے لوگ ہوں، تو سارے کے سارے لوگ وہ سب آ گئے جنہوں نے بے وقوفی میں صفحم آیا نا، صفحم کی میننگز کیا ہوتی ہے؟ بے وقوفی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے قتل کر دیا اولادہم، انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ تو تحقیق وہ سب کیا ہوئے؟ خسارہ پانے والے ہو گئے، الذین میں کیا ہو گئے؟ سارے کے سارے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ان سب کے سب لوگ انہوں نے خسارہ پائی جنہوں نے اپنی اولادوں کو بیوقوفی میں، جہالت میں قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ابراڈ بھی ہو گیا، یعنی کہ جو خواتین ہوتی ہیں، جو وومنس ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کو ابارشن کر کے ختم کر دیتی ہیں، یا دوائیں کھا لیتی ہیں، یا جو بھی چیزیں وہ اختیار کرتی ہیں اپنی انچاہی پریگننسی کو ریموو کرنے کے لیے، تو پھر یہ سارے کے سارے طریقے اس میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو سب کے لیے کیا اس میں خسارہ ہے۔ تو اوپر جو مشرکین کا ذکر ہوا، اب آخر میں ان کی گمراہی اور آخرت کی سزا کا بھی ذکر فرما دیا گیا کہ یہ لوگ بالکل خسارے میں پڑ گئے ہیں، دنیا میں گمراہ ہوئے اور آخرت کے عذاب کے حقدار ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے، یعنی یہ باپ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے، قتل کرنے والے اور مقتول بچے سب اس کی ملکیت میں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام اور حلال قرار دیا۔ حرام اور حلال قرار دینا کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ان کا کیا جرم تھا؟ بندوں کو کسی چیز سے حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ان کے خود ساختہ چیزیں تھیں، خود ساختہ باتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ اور مشرکین جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ فلاں چیز مردوں کے لیے ہے اور فلاں چیز ہمارے عورتوں کے لیے حلال ہے نا؟ تو مشرکین نے کیا کہا تھا؟ جانوروں کے بارے میں کہا تھا کہ بچہ اگر مردہ پیدا ہوتا تو سب لوگ کھا سکتے تھے، اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا تو اس میں صرف مرد کھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پابندی ہے نا، تو اس طریقے سے یہ رسم و رواج آج بھی موجود ہے۔ جو بہت سارے بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان میں آج بھی یہ پایا جاتا ہے اسی طرح کی پابندیاں جو مشرکین عرب نے جانوروں کے بارے میں رکھی تھی نا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حلال کی ہے تو اس کو بعض کے لیے حرام کر دینا اللہ تعالیٰ کے قانون کی سخت خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیا کرے؟ علم حاصل کرے، معلومات حاصل کرے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو واقعی میں اس کی زندگیوں کے اندھیرے جو ہوتے ہیں دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جہالت دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن دراصل کیا ہے؟ یہ نور مبین ہے، نور ہے، اسی لیے کیونکہ زندگیوں میں یہ جو سالوں سے اندھیرا تھا نا وہ اس قرآن مجید کی روشنی سے ہی دور ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس روشنی کے ساتھ زندگی دے اور اس روشنی کے ساتھ فوتگی بھی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، اس قرآن کے ساتھ ہمارا جینا ہو اور اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا مرنا ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔